बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अशफाक इसहाक सिद्दी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का दिन बड़ा अहम रहा क्योंकि पाकिस्तान ये जो मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम इसका आगाज़ हो चुका है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो बैरूनी सरमायाकार हैं उनको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की दावत दी गई है और साथ ही साथ जो मंदूबीन पाकिस्तान आए हैं उनको उन्होंने खुशामदीद भी कहा है। साथ ही साथ ये जो फोरम का इनेकाद है इसके अंदर एक इमेजिन ये किया जा रहा है और एक एंटिसिपेट ये किया जा रहा है कि हमारे पास डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी और ख़ास तौर पर ये जो मिनरल्स है पाकिस्तान के अंदर जिनकी मालियत बताया जाता है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, तो उनको निकालने के लिए जाहिर है कि जो कैपेसिटी है वो पाकिस्तान के पास फिल वक्त नहीं है। तो जो लोग बाहर से इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है, तो वो पाकिस्तान में आके इस हवाले से पाकिस्तान को फैसिलिटेट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम यही कहते हैं कि अगर आपने ये काम करना है तो कम अज़ कम पाकिस्तान उसके अंदर अपना इंटरेस्ट ज़रूर मद्देनज़र रखे। और इस हवाले से ये जो SIFC का फोरम है इसके तहत भी इन चीज़ों को देखा जा रहा है, तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वज़ीर आज़म साहब ने खिताब के दौरान क्या कहा वो ज़रा सा आपको दिखाते हैं, फिर फर्दर बात इस पर। Pakistan has been blessed by Allah Almighty, infinite natural resources. These deposits value trillions of dollars, and if we are able to harvest these great assets, I can say that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF. I would like to invite, on behalf of my government and provincial governments, all potential investors, because I believe in my investor is my master. और जी, तो ये आपने सुना। इसके साथ साथ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी इस फोरम से खिताब किया और कहा कि पुख्ता यकीन है कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने को तैयार है। और फिर उनकी जानिब से भी खुशामदीद कहा गया जो बैनुल-अक़वामी इदारे पाकिस्तान आए और अपनी उन्होंने यही कहा कि ये जो महारत है उनके पास, जो बैनुल-अक़वामी इदारों के पास, मिसाल के तौर पर इंजीनियर, जियोलॉजिस्ट, ऑपरेटर्स और कानकन, तो ये वहाँ से पाकिस्तान को प्रोवाइड किए जा सकेंगे। तो उसके अंदर पाकिस्तान में हमने एक और चीज़ भी देखी कि ये जो इवेंट था तो उसमें वज़राए आला मौजूद थे, मरीम नवाज साहिबा भी वहाँ पर मौजूद थीं। लेकिन एक चीज़ हमने देखी, आप देख सकते हैं कि सिंध के वज़ीर आला भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के लिए अली अमीन गंडापुर साहब आज नहीं थे और उनकी जानिब से खैर मुज़म्मिल असलम साहब को भेजा गया था। तो ये हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि इतना बड़ा और अहम नौयत का ये इवेंट था और उसमें वो उनकी गैर मौजूदगी रही। साथ ही साथ फिर एक और मामला है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, ये जो पानी का मामला है। आज हुआ ये कि पीपल्स पार्टी की जानिब से करारदाद पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन नंबर्स की कमी की वजह से वो करारदाद पेश नहीं कर पाए। और इसके अंदर एक और चीज़ ये थी कि नून लीग की जानिब से भी उन्हें बता दिया गया और फिर MQM की जानिब से भी बता दिया गया कि हम इस पर उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये मामला कहाँ तक पहुँचा है, इसके ऊपर क्या हो सकता है? क्या इस मंसूबे को अभी फिल वक्त रोका जाएगा या इसके ऊपर अभी काम यूं ही चलता रहेगा या फिर कंसेंसस डेवलप करने के लिए कुछ अरसे के लिए इसको मुअत्तल किया जाएगा? क्योंकि ज़ाहिर है कि सिंध में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं और काफ़ी आवाज़ें उठ रही हैं, तो बेहतर हो कि इस मामले को थोड़ा सा आराम से सुकून से हैंडल किया जाए ताकि ये जो टेंशन्स हैं ये कम हों। तो इस पर इसहाक डार साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, वो ज़रा आपको दिखाते हैं। All we need to ensure कि अगर पंजाब कोई चीज बनाना चाहता है तो वो अपने पानी से जरूर बना ले, लेकिन मैं इनके साथ था, हूं और इंशाल्लाह रहूंगा कि एक कतरा भी इनके पानी का हिस्सा वो किसी और सूबे को नहीं जाना चाहिए। इस मौके से भरपूर फायदा उठा रहे हैं। जिनकी सियासत खत्म हुई थी सिंध में वो खड़े हो गए हैं, वो इसको ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जैसे ये कनाल का पानी जो है वो पंजाब में चला जाएगा, सिंध बंजर हो जाएगा। तो जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे कराए देते हैं। बिलाल अजहर कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मिनिस्टर फॉर स्टेट हैं रेलवेज के महकमे से। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शर्मिला फारूकी साहिबा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से रुकन कौमी असम्बली हैं, थैंक यू जी। और साथ ही साथ शौकत यूसुफ ज़ई साहब तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे, हमारे साथ होंगे मौजूद। बहुत शुक्रिया आपका भी। तो बिलाल साहब, आज बड़ा इवेंटफुल डे था, काफ़ी कुछ हुआ और ये जो पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का आगाज़ हो गया है, इसके अंदर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोग आए हैं, लोगों ने अपना इंटरेस्ट शो किया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो हम क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे हमें क्या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कोई होंगी या हमें किस तरीके से हेल्प आउट किया जाएगा इस शोबे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए आज बड़ी एक कामयाब कॉन्फ्रेंस हुई, मुझे भी मौका मिला वहाँ पे शिरकत करने का जी और विटनेस करने का। और ये जो हम एक मोमेंटम देख रहे हैं पॉजिटिव मईशत का, ये उसी की एक कड़ी है। और उसमें देखिए आज सिर्फ ज़ुबानी कलामी बातें नहीं हुई। आप रेको डेक का प्रोजेक्ट
جو کہ اب آپ کہہ دیں کہ ہمارے مائنز اینڈ منرلس کی فیلڈ میں تو اٹس دا فلیگ شپ پروجیکٹ. جی جی یہ ایک عملی پروجیکٹ ہے جو کہ اب کافی ایڈوانس سٹیج پہ ہے. 2028 کے اینڈ تک اس کی پروڈکشن آپ کہہ لیں اس کا آغاز ہو جائے گا مائننگ کا, اور تقریباً 15 ملین ٹن کاپر, 22 ملین آؤنسز گولڈ کا ذکر کیا گیا آج, اور 34 سال کی اس کی جو پروون اینڈ پرابیبل اس کی مائننگ جو پیریڈ ہے جو انہوں نے طے کیا ہے. مگر آج جو مارک برسٹو تھے بیرک گولڈ کے سی ای او تھے, انہوں نے ذکر کیا کہ دے ایکچولی ایکسپیکٹ کہ اس سے کافی آگے, بلکہ اس پوری صدی کے اختتام تک وہاں پہ شاید مائننگ ہوگی, اور اس سے جب کنسٹرکشن جاری ہوگی تو 7500 نوکریاں وہاں پہ مقامی لوگوں کے لیے وہاں پہ بنیں گی. اور ڈیورنگ دا مائننگ پیریڈ کنسٹرکشن کے بعد 4000 مستقل نوکریاں, جو اب آپ اندازہ لگا لیں 40 50 60 سال وہاں پہ رہیں گی. اس کے علاوہ جو اس کے اثرات اوور آل اس علاقے میں, کہ وہیں کے وینڈرز, وہیں پہ اکوپمنٹ, ایک پوری اتنی بڑی اکنامک ایکٹیویٹی کی وجہ سے جو وہاں پہ ایک پورا ایکو سسٹم بنے گا, اور اس کے جو فائدے ہوں گے وہ علیحدہ ہے. تو یہ ریکو ڈک بھی اٹ سیلف صرف آغاز ہے. پاکستان کی مائننگ کے اندر, مائنز اینڈ منرلس کی فیلڈ میں بے تحاشا اپرچونیٹیز ہیں. اس کے اوپر کچھ اور کمپنیز بھی آ کے بولیں, آپ نے دیکھا کافی ایم او یوز بھی سائن ہوئے. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بھی اسی مومنٹم کے ساتھ آگے یہ چیزیں مٹیریلائز ہوتی ہوئی اور امپلیمنٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اچھا شرمیلا, یہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم ریکوڈک کا منصوبے کی بات کرتے ہیں, لیکن شروع میں یو ریممبر کہ مس ہینڈل ہوا پہلے جب اس پہ کام ہوا تھا, تو ابھی وہ کہیں نہ کہیں ذہن میں ایک چیز رہتی ہے کہ آر وی تھنکنگ اباؤٹ آر بیسٹ انٹرسٹ, اور اس حوالے سے پاکستان نے اپنا انٹرسٹ کس طریقے سے دیکھنا ہے. تو اس دفعہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ساری چیزوں کو یہ دیکھا جا رہا ہوگا یا میک شور کیا جا رہا ہوگا کہ کچھ ایسی غلطی نہ ہو؟ شکریہ ستی صاحب. دیکھیے, ایک دفعہ اگر آپ کہیں پر کوئی معاملے کو خراب کر دیں تو وہ کہیں ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ رہ جاتا ہے, اور ریکوڈیک کے حوالے سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا, نہ صرف مانیٹری وائز بٹ آلسو بیکاز جب آپ کوئی سوورن گارنٹی دیتے ہیں اور کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد مختلف چیزیں ہو جاتی ہیں, تو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہو جاتا ہے. آئی ہوپ کہ آگے گوئنگ فارورڈ ایسی کوئی چیزیں نہ ہوں. جس لیول کا سمٹ ہوا ہے, اور میری اپنی خواہش اور میری جماعت کی بھی خواہش ہے کہ ملک کے اندر ایف ڈی آئی آئے, وی نیڈ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, بالکل, اور معیشت بحال ہو, نوکریاں ہوں, بحالی ہو, لوگوں کی حالت زار بہتر ہو. سو اینی ایفرٹ ان دیٹ ڈائریکشن از ویلکم اینڈ وی شوڈ سپورٹ اٹ. اینڈ آئی ہوپ گوئنگ فارورڈ ان فیوچر حکومت جو ہے اگر کوئی معاہدے کرتی بھی ہے تو ان معاہدوں پہ کمٹمنٹ کے ساتھ چلیں. مجھے تھوڑا سا ایشو اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت نے بڑا ایک کمٹمنٹ کی تھی گرین انرجی کے حوالے سے کہ ہم گرین انرجی کو پروموٹ کریں گے, رینیوبل انرجی کی طرف جائیں گے, اور یہ کمٹمنٹ بھی کی تھی کہ بائی 2030 30% تک ہم انرجی مکس کو رینیوبل انرجی میں لے جائیں گے. لیکن پھر نیٹ میٹرنگ کے اوپر جو یو ٹرن انہوں نے لیا صارفین کے حوالے سے کہ 27 روپے پر یونٹ بیچنے خریدنے کی بجائے 10 پہ لے آئے, اور اس پہ کافی واویلا ہوا, ایشو ہوا, اور ایک اگین وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا. تو لیکن اس کا بھی ایک ایشو ہے نا, آپ یہ دیکھیے کہ نہیں ستی صاحب, ایشو کچھ بھی ہو اس میں. اچھا, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمارے پاس جو کنزیومرز ہیں جو نیٹ میٹرنگ کے جو اس وقت یوز کر رہے ہیں, وہ تقریباً ہیں 36 لاکھ گھرانے. 36 لاکھ گھرانوں میں سے 88% جو ہیں وہ رورل ایریاز میں ہیں. 88%. اچھا, ان کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ وہ تو ہیں ہی آف دا گریڈ, یعنی کہ وہ اپنے ہی بناتے ہیں, اپنے یوز کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. اس وقت یہ جو میجر پورشن ہے, یعنی کہ چند تقریباً 2,80,000 کے قریب کنزیومرز رہ جاتے ہیں جن کے اوپر یہ نیٹ میٹرنگ اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے. باقی آپ یہ سوچئے کہ لاتعداد ایسے کنزیومرز ہیں کہ جن کے اوپر یہ جو کیپیسٹی چارجز کا برڈن ان کے اوپر شفٹ ہوتا ہے. نہیں دیکھیں, جو 2,80,000 کنزیومرز نے نیٹ میٹرنگ لگائی ہوئی ہے اور 4,124 میگا واٹ نیشنل گرڈ کو دے رہے ہیں, ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے انویسٹمنٹ لگائی ہے. اگر آپ اپنی کیپیسٹی چارجز اور اپنی نااہلی اور اپنی انیفیشنسیز کے جو خمیازہ ہے وہ اگر اس پہ نکالیں گے کہ جی ان کی غلطی ہوگی, ہماری غلطی ہوگی کہ ہم نے نیٹ میٹرنگ میں حکومت کی پالیسی پہ کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اپنے پیسے لگائے, انویسٹمنٹ کری, پرائیویٹ انویسٹمنٹ آئی, اس کے بعد کمٹمنٹ ہوئی, تو یہ ہماری غلطی تو نہیں ہے. حکومت کو اپنی باقی چیزیں درست کرنی ہے نا. یو کی ناٹ گو بیک آن اے کمٹمنٹ کہ آپ نے ابھی ایک پالیسی دی ہے, اور اس کے اندر the way I understand is, correct me if I'm wrong,
کہ اس کے اندر جو زیادہ بڑا طبقہ ہے جن کے اوپر یہ جو سارا کا سارا کیپیسٹی پیمنٹس جو کہ ظاہر معاہدے ہوئے ہوئے تھے ان کی پیمنٹس کی چارجز ان کے اوپر جا رہے تھے, تو یہاں سے نیٹ میٹرنگ کی مد میں رقم لے کے ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ریلیف ہم نے پرووائڈ کرنا ہے. اچھا دوسری چیز یہ ہے, آپ پھر یہ پالیسی نہ بناتے نا, یہ آپ کو سوچنی چاہیے تھی نا. یہ سوچنا نہیں ہو سکتا کہ ایک پالیسی آپ آج دے رہے ہیں اور 6 مہینے بعد اب اس پالیسی پہ یو ٹرن کریں کہ جی غلطی ہو گئی, یہ اب یہ ہو رہا ہے, اس کا یہ فال آؤٹ ہو رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا نا. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر جو بھی پالیسی بنائیں, جو بھی فیصلہ کریں, پھر اس کے اوپر کمٹمنٹ لانگ ٹرم اس کے اوپر پھر کمٹمنٹ کریں نا. کیا ہوتا ہے پبلک اور گورنمنٹ کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی آج یہ کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کل جا کے یہ کیا کہیں گے. اور یہی ہوتا ہے نا, ہر حکومت کے ساتھ یہ ہوتا ہے. آئی ہوپ یہ حکومت یہ نہ کریں گوئنگ فارورڈ, بیکاز اگر آپ فورن انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور آپ اتنا بڑا سمٹ کر رہے ہیں, اور اچھی بات ہے بیکاز پاکستان کے اندر بڑے ذخائر ہیں جن کو ٹیپ ہونا چاہیے, اور اس سے بہت زیادہ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کا انٹرسٹ بھی ہے. اور دیکھیں نا سارے وزرائے اعلیٰ ہیں, سب بیٹھے ہیں, آرمی چیف بھی بیٹھے ہیں. سو آئی تھنک گوئنگ فارورڈ میک کمٹمنٹس. آئی پی پیز کے حوالے سے غلط کانٹریکٹس ہوئے, یہی ہوا نا, بھگت رہے نا, تو یہ غلطیاں نہ کریں گوئنگ فارورڈ. میں ذرا شوکت صاحب سے لے لوں, پھر آپ کی طرف آتا ہوں. شوکت صاحب, بڑا ایک امپورٹنٹ ایونٹ تھا, ایک تو آپ کا میں نقطۂ نظر اس پہ جاننا چاہوں گا, اور پھر وزیر اعلیٰ صاحب نہیں گئے, کیا کوئی خاص وجہ رہی کہ کوئی احتجاج ریکارڈ کرا رہے تھے یا پہنچ نہیں سکے تھے, کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں میں تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کیوں نہیں گئے, لیکن ظاہر ہے اپنا جو ہمارے وزیر خزانہ ہے وہ وہاں پہ چلے گئے تھے. جو اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے نا کہ آج ہم خوشخبری سن رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس کتنے ذخائر ہیں, کتنے معدنیات ہیں. اور یہ جو پی ایم ایل این ہے میرے خیال سے کوئی 4تھی مرتبہ اقتدار میں آئی ہے. تو آج اگر ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے ذخائر, ہمارے معدنیات دنیا کے نمبر 1 ہیں اور اس سے ہم اپنے قرضے بھی ختم کر سکتے ہیں, آئی ایم ایف کو بھی, تو اس کا مطلب ہے کہ جو پچھلے 3 ادوار انہوں نے گزارے ہیں وہ بڑے ظلم کیا ہے قوم کے ساتھ کہ اس پہ کام نہیں ہوا ہے. اچھا. اور آپ جب سیاسی افراتفری ملک کے اندر پیدا کریں گے, لیکن شوکت صاحب اس میں ایک نیریٹو یہ ہے کہ دیکھیں جو ٹیکنالوجی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے فروغ پاتی ہے, اور پھر ہو سکتا ہے اس وقت کیپیسٹی نہ ہو, اس وقت وہ دنیا میں وہ ٹیکنالوجی اویلیبل نہ ہو کہ ایسیس کیا جا سکے. میں اس پہ آتا ہوں. I think it would be unfair to criticize. نہیں دیکھیں میں کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں, میں تو حقیقت بتا رہا ہوں کہ اچھی بات ہے. میں تو کہہ رہا ہوں, چاہتا ہوں کہ انویسٹمنٹ آ جائے. پاکستان کو انویسٹرز کی ضرورت ہے نا, لیکن جس چیز کے لیے آپ انویسٹرز کو بلا رہے ہیں نا, تو میں اس پہ آنا چاہتا ہوں کہ سیاسی عدم استحکام ہوگا, ملک کے اندر دہشت گردی پروان چڑھ رہی ہوگی, اور جو آپ جس چیز کے لیے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ معدنیات کے ذخائر ہیں وہ تو 2 صوبوں میں ہیں, بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں. جی وہاں پہ امن و امان قائم کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, یہ سب سے بڑا کوشچن ہے. کیا وہاں پہ امن ہے؟ اگر وہاں پہ امن نہیں ہے تو آپ کس انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں تو اپنے لوگ کاروبار چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ جی باہر سے لوگ آئے. میں تو کہہ رہا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہماری یہ معدنیات اٹھے. اللہ نے ہمیں واقعی بہت کچھ دیا ہوا ہے, لیکن اگر ہم صرف باتیں کریں گے اور یہ چورن بیچنا شروع کر دیں گے کہ اب ہم بس خود مختار ہو گئے ہیں, اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت, نہ آئی ایم ایف کی ضرورت ہے نا, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. میں تو اللہ سے دعا کروں گا کہ ہو جائے, لیکن کیا ہمارے پاس جیالوجسٹ, وہ جو جیالوجسٹ تھے وہ کوئی نئے جیالوجسٹ ہیں جو ہمارے پاس تھے؟ اب جو نئے آئیں گے جیالوجسٹ وہ ہمارے لیے باہر کے جیالوجسٹ آ کے ہمیں بتائیں گے کہ جی آپ کے ساتھ یہ ہے, آپ کے ساتھ وہ ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے. یہ ریکارڈنگ کا ایشو آج کا تو نہیں ہے نا, کتنے عرصے سے ریکارڈنگ کا ایشو چل رہا ہے, کس طرح مس ہینڈل ہوا, کیوں ہوا, یہ بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن میں ایک چیز پہ بات کروں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں پر بلوچستان میں اور کے پی میں یہاں پر ذخائر ہیں اور انسرٹنیٹی ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ جو آئی نو کہ یہ جو واقعات پیش آئے تھے بڑے انفارچونیٹ تھے اور اس کو سارٹ کیا جا رہا ہے, اسی لیے وہ ایک نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ بھی ہوئی تھی اور اس پہ ابھی کام بھی چل رہے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے دنیا کی نظریں ساری کی ساری پاکستان پہ ہوتی ہیں اور وہ ایک ایک چیز آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. اگر انہیں یہ شبہ ہوتا کہ انسرٹنیٹی ہے پاکستان میں, تو آپ کو لگتا ہے اتنے لوگ جو پاکستان میں آئے ہیں یہاں پر ولنگ ہیں انویسٹ کرنے کے لیے, تو وہ آتے؟ دیکھیں میں نے تو آپ سے پہلے کہا کہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہو کیونکہ میں تو پاکستانی ہوں, میں نے باہر تو نہیں جا کے رہنا ہے نا, میں نے تو پاکستان میں ہی رہنا ہے. اور اگر میرے صوبے میں انویسٹمنٹ آتی ہے, بہت اچھی انویسٹمنٹ آتی ہے, تو مجھے تو سب سے بڑی خوشی ہوگی کیونکہ میرے پاکستانیوں کو روزگار مل جائے گا اور بڑی تعداد. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم معدنیات پہ فوکس کر لیں تو ہم قرض دینے والے بن سکتے ہیں, ہم لینے والے نہیں ہیں. لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ چیزیں ہو نہیں رہی ہیں. یہ کافی عرصے سے ہر دفعہ
اس کا ایشو آ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں لیکن جو اصل چیز ہے نا اس کی طرف ہم نہیں آ رہے کہ ہم کیسے پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کر آئیں. ہمارے اندر جو ریڈ ٹیپزم ہے, جو لوگ انویسٹمنٹ کرنے آتے ہیں وہ کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ کیا وہ چیز ہم نے ختم کر لی؟ کیا ون ونڈو آپریشن ہوگا؟ کیا یہ جو مشکلات آتی رہی لوگوں کو, مجھے بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں, میں اکثر باہر ٹریول کرتا ہوں, اپنے پارٹی کے فنکشنز کے لیے جاتا ہوں, یوروپ جاتا ہوں ادھر, تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار ہم آنا چاہتے ہیں, ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن حکومت تعاون نہیں کر رہی ہے, حکومت تنگ کر رہی ہے, وہ کہتے ہیں اتنے دو, کہتے ہیں یہ چیزیں جو ہے ہمیں ختم کرنی پڑے گی. چلیں پوچھ لیتے ہیں, یہ جب تک نہیں ختم ہوگی نا تو ہمارے دیکھیں ملک کی جو وہ ہے ایک, میں بلال صاحب سے جواب لے لوں اس کا, وہ ہم اگر درست کر لیں ٹھیک ہے, تو ہمیں خوشی ہوگی. ہمیں انویسٹمنٹ پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور میں کہوں گا کہ اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ آئے, لیکن اس کے لیے ماحول بنانا بہت لازمی. جی آئی گاٹ یور پوائنٹ. بلال صاحب, یہ جو سوال کچھ شرمیلا صاحبہ نے کنسرن اپنے شو کیے, کچھ میں نے بھی کہا کہ ہم کیا اپنا مفاد سب سے بڑھ کر رکھ پائیں گے, اور خاص طور پر سیکھنا ہوتا ہے اپنی, اگر کوئی غلطی ماضی میں ہوئی ہے تو اس سے. دوسرا یہ جو کنسرن شو کریں ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے, اور باقی جو کنسرنز انہوں نے شو کیے ہیں, ہاؤ ڈو لائک ٹو ایڈریس دیم؟ دیکھیے, دا پروف از آلویز ان دا پوڈنگ, اور ہم تو دعووں کے بجائے کام کر کے دکھا کے آپ کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. چاہے وہ بجلی کے نرخوں میں کمی ہو, جو خاطر خواہ کمی ہے جو وزیر اعظم صاحب نے پچھلے ہفتے اناؤنس کی, چاہے وہ ہم نے آپ سے کہا تھا معیشت سنبھالنا ہو, مہنگائی کو قابو میں کرنا ہو, ہم نے یہ چیزیں کر کے دکھائی ہیں. پالیسی ریٹ, مہنگائی کی شرح, وہ مہنگائی کی نہیں, اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں, پیٹرول کی قیمت جب ہم حکومت میں آئے تھے آج اس سے کم ہے. بجلی کی قیمت جب ہم حکومت میں آئے تھے اس سے خاطر خواہ کم, ابھی ہوئی ہے. نہیں, پچھلی جون 2024 سے, میں فروری 2024 سے موازنہ کر رہا ہوں. آج بجلی کی قیمت اس سے کم ہے جب ہم آئے تھے, آج پیٹرول کی قیمت اس سے کم ہے جب ہم آئے تھے. جون 2024 سے ابھی تک, پچھلے ہفتے تک, پہلے ہی بجلی کے نرخوں میں کمی ہو گئی تھی, اور اب یہ مزید کمی کا اعلان ہوا ہے جو 7 روپے 41 پیسے مزید کمی ہے, اور اس سے ہر صارف کو فائدہ ہوگا. 100 یونٹ کے صارف کو, 200 یونٹ کے صارف کو, 400 یونٹ کے صارف کو, گھریلو صارفین کے علاوہ زرعی صارفین کو, انڈسٹریل صارفین کو, کمرشل صارفین کو, سب کو 6.25 روپے سے لے کے تقریباً 8.5 روپے تک کی رینج کے درمیان سب کو اس کا فائدہ ہوگا, اور اگلے مہینے آپ کو بلوں میں اس کا اثر نظر آئے گا. اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے نا, مگر اس کے اندر پھر یہ آتا ہے نا کہ ہم بات کرتے ہیں ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کی. بجلی کی قیمتوں میں پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے تو اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں کہ جی ٹرانسپورٹیشن اس طرح سے ہوتی ہے, لیکن اشیاء کی قیمتیں جب پیٹرول سستا ہوتا ہے تو کوئی بھی چیزیں کم نہیں کرتا. مثال کے طور پر جو آپ کی فوڈ باسکٹ ہے اس میں چیزوں کی قیمتیں کم نہیں ہوتی, تو یہ میکینزم ظاہر ہے کہ پرائس کنٹرول ہے, اس کے علاوہ کافی فیکٹرز ہیں, لیکن کرنا چاہیے ادھر بھی. دیکھیے جہاں پہ حکومت, دیکھیے نا یہ چیزیں ہم نے کم کی ہیں آگے, اور آپ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ مزید بجلی کی قیمتوں کے اندر ایفیشنسیز لانے کی کوشش کر رہے ہیں, چاہے وہ سرکولر ڈیٹ ایڈریس کر کے ہو, چاہے وہ مزید آئی پی پیز کے کانٹریکٹس ری نیگوشیٹ کر کے ہو, وہ کام جاری ہے. دیکھیے دوسری جو بات ہے اوور آل, تو اسی لیے, اور اس معاشی سفر کا ابھی تک جو ہمارا ایک مومنٹم رہا ہے, اس کی دیکھیے, اس کی مثال تو ہم تو صرف دعوے نہیں کر رہے ہیں, انٹرنیشنل ادارے بھی مان رہے ہیں, کاروبار مان رہے ہیں. پالیسی ریٹ 22% سے 12% پہ اگر جائے گا, اور بجلی کا نرخ جب انڈسٹری کے لیے یا کمرشل کسی بھی کنسرن کے لیے 8.5 روپے کم ہوگا, تو لاکھوں یا کروڑوں روپے میں ان کو فائدہ ہوگا نا جی, جس سے معیشت کا ذریعہ چلے گا, معیشت مزید نوکریاں وغیرہ آئیں گی. جی دیکھیے دوسری بات جو شرمیلا صاحب نے کی تھی, I just want to address that, کیونکہ وہ فیکچوئل بات ہے. نیٹ میٹرنگ کی نمبر 1 ابھی کوئی کیبنٹ کا فیصلہ نہیں ہوا جی, ابھی کوئی اس کے اندر پالیسی چینج کا فیصلہ نہیں ہوا, اور جو پالیسی چینج پہلے زیر بحث بھی ہے یا ابھی تک لائیو ہے, اس کے اوپر حتمی فیصلہ نہیں ہوا. اس کے نتیجے میں کوئی بھی موجودہ صارف, کوئی بھی موجودہ نیٹ میٹرنگ کا کسٹمر اس سے متاثر نہیں ہو, یعنی کہ وہ 27 روپے پہ. جی جس شخص نے بھی پچھلے سال, 2 سال, 3 سال, 4 سال کے اندر اس وقت کی پالیسی یا موجودہ پالیسی کے تحت انویسٹمنٹ کی ہے, اس کے نرخ میں کوئی چینج نہیں آئے گا. دس از اونلی فار نیو انویسٹرز. ان کی حوصلہ شکنی نہیں, ان کی حوصلہ شکنی نہیں, اس کی بھی حوصلہ شکنی نہیں. سولر آج بھی آپ کو 1.5 سال کے اندر آپ کو پیسے ملتے ہیں, وہ اس کا پے بیک پیریڈ 3 سال 3.5 سال ہو جائے گا, مگر تب بھی آپ فائدے میں ہوں گے. دیکھیے سولر کی جو پالیسی حکومت کی تھی اس نے کام کیا ہے, اور یہ کافی سالوں سے. اچھا, میں شرمیلا صاحبہ کے سامنے میں بھی یہ بات رکھ رہا تھا, لیکن مگر بات یہ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی اس پہ حتمی فیصلہ ہونا ہے. سولر کو ہم نے پہلے بھی پروموٹ کیا ہے, اس کی وجہ سے اتنا سولر آیا. آن گریڈ علیحدہ, آف گریڈ اس سے بھی زیادہ سولر ہے. زیادہ تر لوگوں نے آف گریڈ لگایا ہوا ہے, چاہے وہ کاروبار ہو, دیہاتوں میں ہو ایکسیٹرا. آن گریڈ کے لیے آج بھی اگر یہ پالیسی چینج آتا بھی ہے تب بھی اٹریکٹیو رہے گا, 3.5-4 سال کے اندر ان کو ریٹرن ملے گا.
تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس کے اوپر فیصلہ بھی ابھی حتمی فیصلہ ہوا نہیں ہے، اور اگر کوئی پالیسی چینج آیا بھی کسی بھی قسم کا تو وہ پروسپیکٹو یا آج کے بعد کے انویسٹرز کو متاثر کرے گا، ہرگز بھی کسی بھی شخص جس نے پچھلے سال فیکٹرز بہت سے ہیں، وہ ہم شرمیلا صاحبہ بھی یہ بات کر رہی ہیں کہ لانگ ٹرم پالیسی ایک ہونی چاہیے نا کسی بھی حوالے سے. مثال کے طور پر پہلے کہا جاتا تھا کہ دیکھیے یہ کافی سالوں سے لیٹ می کمپلیٹ، پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، پہلے کہا جاتا تھا. پھر اس کے بعد جب بجلی آئی تو پتہ چلا ہمارا ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ سسٹم کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس اتنی بجلی کو پہنچا سکے. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جی سولر آئے گا، سولر آیا، اور سولر آنے کے بعد پتہ چلا کہ اس سے کیپیسٹی چارجز پلان پورا تھا، مگر جب آپ کی کنٹینیویشن آف امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو پھر یہ مسائل ہوں گے. ہم نے بجلی گھر لگائے 13 سے 18 کے درمیان، ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا. وہ ایک ٹریجیکٹری کے اوپر اس کی بنیاد تھی کہ اگلا فیز تھا کہ آپ نے ٹرانسمیشن، جتنی دیر بجلی گھر بن رہے آپ نے ٹرانسمیشن پہ بھی انویسٹ کرنا تھا، اور آپ کی معیشت نے ایک سرٹن پرسنٹیج پہ گرو کرنا تھا، جو کہ ورلڈ بینک IMF ہماری حکومت جانے سے پہلے 2018 میں کہہ رہے تھے. اس ٹریجیکٹری پہ آپ رہتے تو آپ کا ٹرانسمیشن نظام بھی کچھ درست ہو جاتا، اور آپ کی وہ ڈیمانڈ بھی ہوتی جو کہ رسپونڈ کرتی اس جنریشن کے ساتھ جو ہم لگا کے گئے تھے. ہم اسی چیزوں کی اب درستگی پھر سے کر رہے ہیں جو 28 سے 12 کے درمیان PTI کی حکومت کے اندر ایک کباڑا ہوا ہے، آج اسی کی اصلاح کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ مزید بہتری کرتے رہیں گے. پالیسی کی کنٹینیویشن آپ سولر بھی دیکھ لیجیے تو کافی سالوں سے ایک پالیسی چلی ہے، کامیاب ہوئی ہے، مگر پالیسیز آلسو آر ریوزٹڈ. پالیسیز آر ناٹ سیٹ ان اسٹون، اینڈ ویدر دے آر لاز اور پالیسیز whenever there is room for improvement وہ آپ اس کو دیکھتے ہیں. دیکھیے میں ایک مختصر بات، آئی نو کافی آپ نے مجھے موقع دیا، شوکت صاحب کی بات پہ کرنا چاہوں گا، ان کے ساتھ اکثر شوز پہ ہوتے ہیں. آج پھر سے نہ آنے کا ایک بہانہ دیا PTI نے، چاہے وہ فلسطین کی آل پارٹیز کانفرنس ہو، چاہے وہ سیکیورٹی بریفنگ ہو، چاہے وہ اس طرح کا ایک اہم معاشی آج ایک موقع ہو، یہ ہر جگہ پہ ان کے پاس نہ آنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے. تو میری گزارش، میں حیران اس لیے تھا کہ اس میں علی امین گنڈاپور صاحب تھے، اس میں نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں تھے. نہیں مگر ادھر آپ نے دیکھا علی امین گنڈاپور صاحب آئے تو PTI نے کہا جی ہم نے بائیکاٹ کر دیا ہے. تو ہر وقت ان کے پاس کوئی نہ کوئی مذاکرات کی میز سے یہ اٹھ کے گئے. تو دیکھیے اس طرح آپ رویہ رکھیں گے اس سے کام تو نہیں رکے گا، مگر اگر آپ واقعی میں اپنے آپ کو مین اسٹریم قومی جماعت کہتے ہیں تو اپنی ذات اور اپنی سیاست اور اپنی رہائیوں سے آگے سوچ کے واقعی ان ایشوز میں آئیں. دہشت گردی ہو، معیشت ہو، اس کے اندر کنسٹرکٹیو کردار ادا کریں. اور بھی کافی سی چیزیں ہیں، مطلب آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گی ان کا غیر موجودگی؟ آئی تھنک ان کی اپنی جماعت میں کافی ایشوز چل رہے ہیں جو ہم روز سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. ایک گروپ پہلے لانچ ہوتا ہے، پھر اس پہ خان صاحب کو مسٹرسٹ آ جاتا ہے، پھر اس کو پیچھے نکالتے ہیں، پھر ایک کچھ اور لوگ آگے لانچ ہوتے ہیں. فیصلہ کون کرتا ہے جماعت میں وہ ہمیں نہیں پتا. ایک دوسرے کے خلاف بیانات آتے ہیں. ان کی جماعت کے اندر خود بہت ٹوٹ پھوٹ ہے. دے ڈو ناٹ نو واٹ دے وانٹ ٹو ڈو. لیکن ایک چیز جو یہ بڑے جیل میں ہے تو ظاہر ہے اس کا بھی امپیکٹ نہیں، ہماری قیادتیں بھی جیل میں رہیں، ہماری قیادتیں شہید ہو گئیں، ہماری قیادتیں، ہم تو پتہ نہیں کیا کیا ہم نے کیا ہے. لیکن جہاں تک پاکستان کی سالمیت اور پاکستان میں جمہوریت کا سوال تھا، ہم نے تو کسی چیز سے ہم پیچھے نہیں ہٹے. بی بی صاحبہ شہید ہو گئیں، صدر زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور سب کو الیکشن میں لے کے گئے. تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے پرسنل لاس کی وجہ سے کسی اور کو یا ملک کو نقصان پہنچانے لگے. ہم نے کبھی نعرہ نہیں لگایا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. یہ نعرہ یہ لگاتے ہیں ہر چیز میں. قیدی نمبر 804. بھئی دیر آر مور ایشوز ان لائف. پاکستان میں بڑے مسائل ہیں. آپ بھی ووٹ لے کر آئے ہیں نا. آپ کا اسمبلی میں ایک بڑی تعداد ہے. اپوزیشن کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے حکومت کو آئینہ دکھانا. جہاں پر حکومت غلطی کرتی ہے وہاں پر اپوزیشن کھڑی ہوتی ہے. کل ہم کھڑے ہو کے کنالوں پہ جب بات کر رہے تھے تو یہ شور مچا رہے تھے اور پھر شور مچا کے چلے گئے. باہر نکلتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم کنال بننے نہیں دیں گے. لیکن جب قومی اسمبلی میں بات کرنے کی بات آئی تو یہ بھاگ گئے. نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کے اندر یہ آتے نہیں ہے. ہر اہم ایشوز کے اوپر ان کا بائیکاٹ ہوتا ہے. دس از ناٹ ہاؤ یو ڈو پالیٹکس. پھر اگر پالیٹکس اگر اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے تو پھر اس کو سیاست نہ بولے نا. سیاست تو پھر خدمت ہوتی ہے. لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست جو ہے نا ان کے گھر کی باندھی ہے، یہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں گے. یہ نہیں ہوتا. اور انفارچونیٹلی ان کی اپنی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے. جن لوگوں کو ان سے بڑی توقعات تھیں ان لوگوں کو انہوں نے بڑا مایوس کیا ہے. ان کو سوچنا چاہیے کہ آگے یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. اب خواہ یہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں جی خان سے ملائیں گے تو ہم جائیں گے، ان کو پیرول پہ چھوڑیں گے. یہ تو انریزنیبل ڈیمانڈس نا. ٹھیک ہے، بڑا اس پہ جواب میں آپ سے لوں گا شوکت صاحب، لیکن ابھی بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد جواب دیں گے. واپس آتے ہیں جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. شوکت یوسفزئی صاحب، پارٹی کے حوالے سے تو آپ خود بھی کنسرن ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں اور کافی یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ یہ جو ابھی کے پی سے بھی الزام تراشیاں ہوئیں
وزیر اعلیٰ صاحب کچھ اور بات کر رہے ہیں, پھر عاطف خان صاحب پہ الزام لگا رہے ہیں, پھر ادھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی جو ہے وہ دھینگا مشتی چل رہی ہے. تو یہ پارٹی کو بیسٹ سرو تو نہیں کر رہی یہ چیزیں؟ نہیں، میرے خیال سے بڑی پارٹیوں کے اندر اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن خیر اس کا تو جو لیکن علل اعلان اور عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے نہیں ہوتا. بالکل جی، میں پارٹی کے جو معاملات ہیں ابھی پارٹی کے جو مین لیڈرشپ ہے انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے اور انہوں نے سب سے رابطے کر لیے اور میڈیا پہ روک لیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ مین لیڈرشپ کون ہے اس وقت؟ گور بیرسٹر گور کی میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے سی ایم صاحب سے بھی ملاقات کی ہے اور جو ہمارے باقی لیڈرشپ ہے ان سے بھی رابطے کیے ہیں اور ان سب کو روکا ہے اس چیز سے. اور انشاءاللہ یہ معاملات چونکہ شروع میں اس پہ توجہ نہیں دی گئی چھوٹے موٹے اختلافات سے، جس کی وجہ سے یہ معاملات دیکھنے پڑے. اور دیکھیں جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے نا، اگر آپ اس کو مائنس کر کے آپ کہیں گے کہ جی ہم انویسٹمنٹ لے کر آ جائیں گے، ہم ملک کو چلا لیں گے، تو آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن یہ مشکلات ہوں گی. آپ لوگ مواقع نہیں فراہم کر رہے پی ٹی آئی معذرت کے ساتھ؟ جتنا میرے خیال سے ہاتھ اس جماعت کی طرف بڑھایا گیا پچھلے سالوں میں اور جتنی دفعہ انہوں نے اس کو ٹھکرایا ہے، میرے خیال سے شاید اس ملک میں اس کی تاریخ نہیں ہے. اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ غیر جمہوری جماعت ہے، جو کہ غیر سیاسی جماعت ہے، بلکہ جس کو سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنے کا کبھی سلیقہ ہی نہیں آیا، کیونکہ پوری زندگی بنے بھی تو بیساکھیوں پر، اپوزیشن بھی کی تو بیساکھیوں پر، ان کے تو دھرنے بھی کرسیاں بھی کوئی اور لگاتا تھا، ان کی میڈیا کوریج بھی کوئی اور کراتا تھا، تو ان کو تو عادت ہی نہیں رہی تھی. تو اس لیے خان صاحب انہی بیساکھیوں کی تلاش میں رہے. ابھی اعظم سواتی صاحب کا آپ بیان دیکھ لیں 2-3 دن پہلے انہوں نے کیا کہا. بنیادی طور پہ خلاصہ ان کے اس بیان کا یہ ہے کہ خان صاحب کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح دروازہ کھل جائے، کسی طرح این آر او مل جائے. وہ دروازہ کھلا نہیں. یہ کل خلاصہ اعظم سواتی صاحب کے بیان کا. تو دیکھیے اس طرح کے ماحول میں ہوتے ہوئے اس کے باوجود ہم نے بار بار ان سے کہا، آپ یہی کہتے رہے نا پچھلے سال ڈیڑھ میں کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرنی، ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی، یہی کہتے رہے تھے نا. ہم نے پھر بھی جب ان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر آئے تو کون اٹھ کے گیا؟ یہی اٹھ کر گئے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سیاست کے لبادے کے اندر جب دہشت گردی کریں گے یا حملے کریں گے یا جوانوں پر حملے کریں گے یا منفی پروپیگنڈا چلائیں گے تو آپ کو، کیونکہ آپ ایک سیاسی لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہیں، اس کے آپ کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں آپ ایک مین سٹریم جماعت، آپ اپوزیشن میں ہیں، آپ اپنا کنسٹرکٹیو کردار ادا کریں، بالکل ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، آپ وہاں پہ اپنا کردار ادا کریں، ہم ویلکم کرتے ہیں. مگر یہ دونوں کردار ادا نہیں کیے جا رہے. اسمبلی کے اندر کوسچن آور، جہاں پہ سوال جواب جو عام طور پہ اپوزیشن چلاتی ہے، آج وہاں پہ ٹریجری کی سائڈ چلا رہی ہوتی ہے. پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این کے ایم این ایز ہی حکومت سے عوام کے سوال پوچھتے ہیں. یہ لوگ تو وہاں پہ بھی آ کے کتابیں مارتے ہیں، کاغذ پھاڑتے ہیں، نعرے مارتے ہیں کہ خان صاحب کو رہا کرو اور باہر چلے جاتے ہیں. خیبر پختونخوا کی حکومت علی امین گنڈا پور صاحب کی کون سی گورننس کی کہانی آپ کے پاس آتی ہے؟ کب؟ اسلام آباد پر چڑھائی کے علاوہ ان کا کیا منشور ہے؟ آج دہشت گردی کی آگ لگی ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں، کون سی لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ وہاں پہ آپ کو کرتے نظر آتے ہیں؟ اڈیالہ جیل میں جب خان صاحب سے مل کے باہر آتے ہیں، کون سا وہ آپ کو بیان دیتے ہیں کہ آج مجھ سے خان صاحب نے پوچھا کہ میری خیبر پختونخوا کی حکومت کیسی چل رہی ہے، وہاں پہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، وہاں کے نوجوانوں کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو آ کے اپنے دعوے بھی کرتے ہیں، پرفارمنس بھی دکھاتے ہیں، آپ اس پہ سوال جواب بھی کرتے ہیں. ان کی طرف سے تو ایسی بات ہی نہیں آتی. تو دیکھیے میں ایک یہاں پر ایک دفعہ موقع بھی بلاول صاحب نے جب کہا کہ دوبارہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، دوبارہ سے نیشنل سیکیورٹی پہ بات ہو سکتی ہے. اے پی سی کا بھی حوالہ دیا گیا، یہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے آگے اے پی سی کرنی ہے. اس کے اوپر کیا جواب آیا تھا اور کیا وہ معاملہ کہاں گیا پھر؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے نا، وی بلیو ان کنسنسس پالیٹکس. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام جمہوری سوچ رکھنے والی جماعتوں کو اور سیاستدانوں کو ساتھ لے کے چلیں. وی انوالو ایوری بڈی اور کنسنسس کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں. تو جہاں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں وہاں ہم آفر ضرور دیتے ہیں. ہم نے تو حکومت سازی سے پہلے الیکشن کے بعد کہا تھا جو جماعت ہم سے بات کرنا چاہے گی ہم اس سے کریں گے. پی ٹی آئی ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو ٹاک ٹو اینی ون انکلوڈنگ اس. پی ایم ایل این نے بات کری، ہم نے حکومت سازی ان کے ساتھ کر لی. اس وقت بھی جو ملک میں سیکیورٹی کے مجموعی حالات ہیں نا وہ بڑے تشویشناک ہیں. دیکھیں ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے نا کیپٹل کے اندر، لیکن بلوچستان کے حالات بہت تشویشناک ہیں. خیبر پختونخوا کے اپنے بہت سنجیدہ ایشوز ہیں. They need to be resolved. اور یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں ان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر اس میں اسٹیبلٹی ہے. فریگمنٹڈ پالیٹکس نہیں چل سکتی نا. There has to be. یہ پولرائزیشن اپنی جگہ ٹھیک ہے، الگ جماعتیں ہیں، سیاسی سوچ ہے، ویل اینڈ گڈ، بٹ جہاں پر نیشنل سیکیورٹی کے معاملات آ جاتے ہیں، لوگوں کی جان و مال کی تحفظ کی بات آتی ہے، وہاں پر تو آپ کو ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے نا. اس وقت تو اختلافات بھلا دیں اپنے. ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بلیک میل کر کے
یہ ریاست کو اپنے جو ان کے جو عزائم ہیں یا جو ان کے ارادے ہیں، جو ان کی خواہشات ہیں، اس پہ جھکا سکتے ہیں. یو کانٹ فائٹ دا اسٹیٹ. جو ریاست ہوتی ہے نا، اس کے پاس بڑے اختیار ہوتے ہیں. آپ کچھ بھی کر لیں، آپ ریاست سے نہیں لڑ سکتے، اور ریاست سے لڑنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے ملک میں رہنا ہے تو آپ نے سب سے بنا کے بھی رکھنی ہے اور سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ان کا یہ طریقہ کار سیاست کا ہے ہی نہیں. یہ جب حکومت میں تھے، جب بھی اس طرح حکومت کرتے تھے جیسے ہی اپوزیشن میں ہے. شوکت صاحب، میں یہ چیز چاہوں گا کہ آپ اس پہ تھوڑا اظہار خیال کریں. ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ کے جو ابھی کے اتحادی ہیں، یعنی کہ جن کے ساتھ آپ چاہ رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلائیں، وہ بھی آپ کی ان چیزوں سے متفق نہیں ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کا موقف آپ کے سامنے ہوگا. پھر وہ جو آپ کی پس پردہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں جن پہ JUI کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اس پر کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی اپنے کنسرن شو کیے تھے. پھر وہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کریں وہ تحریری طور پر. اور یہ جو ابھی یہ ساری آپ کی چپکلش چل رہی ہے، اس پر شاہ محمود قریشی صاحب نے جو گفتگو کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو جیل میں ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. استدعا ہے کہ اتفاق رکھیے، سلوک رکھیے اور جیل والوں کے لیے اقدام کریں. ایک دوسرے پر بیان بازی سے جو جیلوں میں ہیں ان کے دل جلتے ہیں. تو یہ تو آپ کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. میں پارٹی کے اندر معاملات ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ دیکھیں گے. اس کے فورم بھی موجود ہے اور آئندہ یہی ہے کہ سب فورم پہ بات کریں گے. دیکھیں، جہاں تک بات ہے بات چیت کرنے کی، تو کمیٹی تو عمران خان نے بنائی تھی. ابھی تک حکومت نے کون سی کمیٹی بنائی ہے؟ کیا انیشیٹو لیا ہے؟ جو ہم نے کمیٹی بنائی اس کے ساتھ کیا حشر کیا انہوں نے؟ کتنا اس کا مذاق اڑایا گیا؟ دوسری بات یہ کہ میرے بھائی نے کہا کہ یہ جمہوری لوگ نہیں ہیں، سیاسی جماعت نہیں ہے. یہ فیصلہ کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم جمہوری پسند نہیں ہے؟ یہ جو اس کے اندر ساری چیزوں کے اندر آپ کہتے ہیں ہم سے بات کیوں نہیں ہو رہی، ہم سے بات کی جانی چاہیے. آپ ظاہر ہے کہ یو آر ون آف دا سین وائسز ان یور پارٹی، لیکن پھر آپ کا جو سوشل میڈیا ہے وہ الگ ہی اس کا ٹویسٹ اور اس کے الگ ہی اس کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں سے چل رہا ہے. دیکھیں ایک وہ میڈیا ہے جو ڈالر کمانے کے لیے خبریں دے رہا ہے، ان کی تو میں کبھی نہ حمایت کروں گا نہ میں کرتا ہوں. اور میں پارٹی سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان لوگوں کو باقاعدہ ڈی نوٹیفائی کریں کہ بھئی یہ ہمارے نہیں ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کمیٹی عمران خان نے بنائی، ٹھیک ہے، آپ کی طرف سے ابھی تک کوئی انیشیٹو نہیں ہے کہ جی آئے مذاکرات کے لیے. صرف یہ ٹاک شو کے اندر یہ غیر جمہوری ہے، یہ انتشاری ہے، بس یہ تو کیا ان باتوں سے آپ کے لوگ قریب آ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور دوریاں بڑھ رہی ہیں نا. آئی گاٹ یور پوائنٹ سر. اچھا، ایک اور ایشو ہے، اس پہ بھی اگر آپ رسپونڈ کرنا چاہیں مختصراً کر سکتے ہیں. دوسرا ایشو ہے پیپلز پارٹی کا. کینالز کا معاملہ بڑا سیریس ہے. آج یہ قرارداد پیش کرنا چاہ رہے تھے، نہیں ہو سکی. لیکن اس معاملے کے اوپر کیا سوچا جا رہا ہے؟ نہیں، میں آپ کو اس پہ بلکہ میں پہلے اس کو ایڈریس کر لیتا ہوں. اس کی ریزننگ یہ ہے کہ پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں، ٹینشنز بھی ہیں. پھر پانی کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ وہ آج ہی میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ وہ ریکارڈ بھی ایک ٹوٹ گیا ہے خشک سالی کا. ہمارے ڈیمز خالی ہو چکے ہیں. تو یہ ایک بڑا کنسرن ہے جس کو بڑا سینسیبلی ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. جی ستی صاحب، سب سے پہلے میں اس کو ایڈریس کر لیتا ہوں جی، پھر میں دوسری بات کرتا ہوں. جی دیکھیے، اس کے متعلق ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے گزشتہ شام بڑی جامع اور میرے خیال سے کمپریہنسو طریقے سے اور واضح انداز میں اس معاملے کو ایڈریس کیا. اور وہی بات ہے جو ہم سب کہتے آئے ہیں جی پچھلے دنوں میں، کہ اس معاملے کا جو بھی نتیجہ ہوگا وہ کنسنسس کے ساتھ ہوگا. کوئی چیز بلڈوز نہیں کی جائے گی. پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے، چاہے وہ ٹیکنیکل لیول کے اوپر، پانی کی اویلیبلٹی کے اوپر جو ٹیکنیکل اس کی ایز آف ناؤ، کیا یہ معاملہ، کیا یہ سلسلہ آپ نے پیپلز پارٹی کو کنوے کیا ہے کہ ہم نے یہ اس معاملے پر کام روک دیا؟ نہیں، ایکنیک کا اپروول کا بلاول صاحب نے اپنی تقریر میں خود حوالہ دیا. انہوں نے بلکہ کہا کہ جب سندھ کا اعتراض آیا تو ایکنیک نے اس کا اپروول روک دیا. اور اسی چیز کو کل ڈار صاحب نے خود دہرایا اپنی اس بیان میں بھی، اور کہا کہ ہم ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کا فیصلہ کریں گے، کنسنسس کے ساتھ آگے چلیں گے. ہم بالکل پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری الائنس ہے جو اب نہیں PDM کی حکومت میں بھی تھی، اور اس میں دیگر ایشوز اور ورکنگ ریلیشن شپس ہماری بنی ہوئی اور دیگر ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں. اس معاملے کا جو بھی نتیجہ ہوگا وہ ان کے ساتھ مل بیٹھ کے ہوگا. ایک اگر آپ اجازت دیں میں مختصراً جی ان کی دو باتیں جی. ایک، انہیں مذاکرات کے حوالے سے میں فیکٹ کریکشن کرنا چاہتا ہوں. مذاکرات کی 4 نشستیں ہوئیں. پہلی نشست میں یہ آیا، انہوں نے کہا جی ہمیں تیاری کا ٹائم چاہیے، ہمارے 2-3 لوگ صرف آئے ہیں. دوسری میٹنگ میں یہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مزید اب تیاری کا وقت چاہیے. یہ 2-3 ہفتے جنوری کی بات کر رہے ہیں، یہ دسمبر جنوری کے وقت میں. تیسری نشست، وہ فون کال کے آنے کا بھی کوئی انتظار نہیں. دوسری دفعہ یہ آئے نہیں، پہلی نشست کے بعد انہوں نے وقت مانگا. دوسری نشست میں انہوں نے کہا جی ہمیں مزید تیاری کا رائٹنگ ڈالنے کا وقت چاہیے. تیسری نشست میں آ کے انہوں نے 1.5-2 صفحے کی ڈیمانڈ کا کاغذ رکھا. اور ہم نے یہ کہا کہ آپ جب اگلی میٹنگ میں آئیں گے تو اس کے اوپر اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو دیں گے. یہ اگلی میٹنگ میں نہیں آئے.
آپ کو یاد ہوگا باقاعدہ ایک سائڈ پہ حکومتی اور ٹریجری سائڈ بیٹھی ہوئی تھی اور یہ لوگ اس نشست میں نہیں آئے. پہلی بات. دوسری بات یہ آپ نے ان کی میڈیا کے بارے میں بات کی. دیکھیے اب شوکت یوسف زئی صاحب کی ایک بات ہے, میں تو فرینکلی جی ہر دن جس ٹاک شو میں جائیں تو لگتا ہے کسی اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہم بحث کر رہے ہیں. آپ میری بجائے شرمیلا صاحبہ کے بجائے یہاں پہ 3-4 کرسیاں لگا کے صرف پی ٹی آئی کے لوگ بلا لیں, آپ کا اچھا ٹاک شو چل جائے گا. تو اگر تو مقصد صرف نقطۂ نظر آپ کہہ رہے ہیں مختلف ہے, اگر تو مقصد انٹرٹینمنٹ اور سرکس ہے تو وہ آپ کو ماشاءاللہ مکمل ملے گا. پی ٹی آئی کی 4 سیٹوں سے ہم شاید سنجیدہ باتیں کرتے ہیں تو شاید اس کی وہ انٹرٹینمنٹ ویلیو نہ ہو. تو دیکھیے اسی لیے ہم تو صرف یہ کہتے ہیں, ہمیں ویسے ایک کامنٹ میں چاہوں گا کہ یہ جو الائنس آگے بنانا چاہ رہے ہیں, جو ریزرویشنز اب ان کے جو موجودہ اتحادی ہیں جو اپوزیشن میں ان کے ساتھ دے سکتے ہیں, ان کے بھی ریزرویشن, آپ کو لگتا ہے کہ الائنس ان کا کوئی بنتا ہے؟ میرے نزدیک تو جی ویسی ایک ان نیچرل الائنس اس لیے ہے کیونکہ جے یو آئی ایف موٹیوز مختلف ہیں, سوچ مختلف ہے. جے یو آئی ایف کا بنیادی اعتراض یہ ہے حلقوں والا کہ ان کی سیٹیں چھینی گئی اور ان سیٹوں کی چھیننے کا بینیفیشری تو پی ٹی آئی ہے. جے یو آئی ایف کی سیٹیں بنیادی طور پہ کے پی میں ہی اگر گئی ہیں نا جی, اگر گئی تو میرے نزدیک تو ان کا احتجاج اسلام آباد میں نہیں پشاور میں بنتا ہے. باقی اپارٹ فرام دیٹ از ویل جو بھی پی ٹی آئی کے ساتھ سمجھتا ہے کہ کوئی سیاسی انڈرسٹینڈنگ اور اتفاق کے ساتھ آگے کوئی چیز چلا سکتا ہے تو آئی وش دیم آل دا بیسٹ آف لک. ابھی تک تو پاکستان کی تاریخ میں کوئی سیاسی سلسلہ انہوں نے نہ چلانے کی صلاحیت دکھائی ہے, نہ سیاسی سنجیدہ گفتگو دکھانے کی یا کرنے کی صلاحیت دکھائی ہے. شرمیلا یہ بتا رہے ہیں کہ ایکنک سے اپروول کا انتظار ہے, بلاول صاحب نے اس پہ بات کر لی. آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے پر نون لیگ سیریس ہے, یا موجودہ گورنمنٹ اتنی سیریس ہے کہ آپ کے ریزرویشنز کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ستی صاحب, ٹو بی ویری آنیسٹ, کل اسحاق ڈار صاحب ہمیں سیٹسفائی نہیں کر سکے. نہیں, واٹ وی ور ایکسپیکٹنگ از کہ یا تو پرائم منسٹر صاحب خود وہاں موجود ہوتے. اتنا بڑا ایشو, پورا سندھ سراپا احتجاج ہے, بلوچستان میں ایشو ہے, اور اس کے اوپر بارہا خطوط لکھیں وزیر اعلیٰ سندھ نے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ چکے ہیں, وزیر اعظم سے ابھی 4 اپریل کو درخواست کر چکے ہیں کھلے عام لاڑکانہ جلسے کے اندر کہ اس کو منسوخ کر دیا جائے. پریزیڈنٹ صاحب نے اپنی تقریر کے اندر کہا کہ بحیثیت ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان آئی کین ناٹ انڈورس دس پروجیکٹ, اور یونیلیٹرل ڈیسیشنز نہ لیں. اب اس لیول تک جب بات کی جا رہی ہے تو اس لیول پہ پھر بات ہو نا. اب پہلے عطا تارڑ صاحب نے آ کے بات کری, پھر اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب آئے, لیکن that is not sufficient. مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی, مجھے صرف ایک چیز کا جواب چاہیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں لے جائیں, جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے جہاں پر متنازع کوئی پروجیکٹ آتا ہے, اگر صوبے اعتراض کرتے ہیں وہاں پر اس کی ڈسکشن ہوتی ہے, اور آئین کے تحت ہر 3 ماہ بعد اس کی میٹنگ ہونی چاہیے. آج 14 مہینے گزر گئے ہیں, اس کی میٹنگ کیوں نہیں بلائی جا رہی؟ ایسی کیا مجبوری ہے؟ What should have been done yesterday was, چلیں اسحاق ڈار صاحب آ کے اناؤنس کرتے کہ جی اگلے ہفتے اس تاریخ کو کاؤنسل کی میٹنگ ہوگی, یہ معاملہ وہاں ہم لے جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, بیٹھ جائیں اس فورم پہ بیٹھیں جہاں اس معاملے کو ڈسکس ہونا چاہیے نا. ویسے تو ہم ساتھ اسمبلی میں بیٹھے ہی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اور پھر غیر سنجیدہ قسم کی بیانات جو مختلف لوگوں سے آتے ہیں. ابھی بلال صاحب نے تو بڑی سنجیدہ گفتگو کری اس معاملے پہ اور بڑی مناسب کری, لیکن باقی جو لوگ کرتے ہیں نا وہ بڑی غیر مناسب. شرمیلا, what I fail to understand is کہ ہمارے پاس اتنے ٹیکنیکل ایکسپرٹس موجود ہیں, ظاہر ہے ٹیلی میٹری سسٹم جس طرح کا ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے, لیکن کچھ بنیادی چیزیں خراب ہو جاتے کلیئرٹی ہیں. جب پانی چوری کرنا ہوتا ہے نا وہ خراب ہو جاتے ہیں, اور ہم تو وہاں بیٹھے تو نہیں ہیں نا وہاں پر آن گراؤنڈ کے, ہم دیکھیں کہ کب پانی چوری ہو رہا ہے کب نہیں ہو رہا. اور یہ ہوتا ہے پانی چوری, ہر سال ہوتا ہے. میں گواہ ہوں, میں سندھ اسمبلی میں رہ کے آئی ہوں, مجھے پتا ہے ہر سال ہم روتے ہیں کہ چشمہ جہلم لنک کنال کو بند کر دو, کیونکہ پانی وہاں سے نکال کے لے جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں, آپ کا پی ایم ڈی کہہ رہا ہے کہ پانی نہیں ہے ملک میں, 3 صوبے قحط سالی کی طرف جا رہے ہیں, پنجاب بھی جا رہا ہے. اگر پنجاب کے پاس اپنا پیٹ بھرنے کے لیے پانی نہیں ہوگا تو کسی اور کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ یو نو وٹ آئی مین. اب بات یہ ہے, یہ کہتے ہیں کہ جسے ان کا ایک قطرہ پانی نہیں جائے گا. آپ کے پاس گلاس ایک ہے, آپ اپنا پیٹ پہلے بھریں گے نا اس پانی سے, یا کسی اور پیاسے کو پلائیں گے. اور اگر آپ نے یہ بانٹ کے پینا ہے کسی اور پیاسے کے ساتھ تو پھر آپ کہیں اور سے پانی چوری کریں گے. پھر میں کیانی صاحب کا گلاس لوں گی اور میرا گلاس خالی ہے, کیونکہ میرے پاس تو پانی ویسے ہی نہیں ہے, میں تو ویسے ہی قحط سالی کی طرف جا رہی ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا کے ورلڈ بینک کے واٹر ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ پانی نہیں ہے, یہاں کے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں. آپ بیٹھے تو صحیح نا, کافی ساری چیزیں ہیں, میں کہتا ہوں آپ بے شک ریگستان کو زرخیز کریں, لیکن پہلے جو اگر آپ کے پاس وافر مقدار کے اندر پانی ہو تو کرے نا. اس کے اندر کافی چیزیں ہیں, واٹر ریسورس مینجمنٹ ہے, پھر اس کے بعد جو لوکل کمیونٹیز ہیں ان کا انپٹ, ساتھ ہی ساتھ
جو وہاں پر جو ڈیموگرافیز ابھی چینج ہوئی ہیں, جو پانی کی اسکارسٹی ہے, پھر اس کی واٹر مینجمنٹ کو بہتر بنانا, کافی چیزیں ہیں جس کو کنسیڈر کرنا چاہیے. شوکت صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے تھے سر, پلیز نقطہ نظر دے سکتے ہیں. دیکھیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ CCI کے ساتھ ساتھ NFC کا بھی ہونا چاہیے, فیصلہ ہونا چاہیے, کیونکہ NFC بھی ایکسپائر ہو چکی ہے اور جس کے نہ ہونے کی وجہ سے فاٹا جو 54-55 لاکھ لوگ ہم صوبے کے حوالے ہوئے ہیں, ان کا حق مارا جا رہا ہے. تو صرف ایک چیز دیکھیں, پانی کی یہ صورتحال ہے کہ اس دفعہ پنڈی میں, یعنی اسلام آباد کے قریب پنڈی ہے, وہاں پہ کہتے ہیں گندم کی فصل بہت کم ہوئی کیونکہ پانی نہیں مل رہا. جی جی, تو پانی کی تو یہ حالات ہیں. تو اب یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت کینال بنانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ملک کو تقسیم کرنے والی بات نہیں ہے؟ کیا ملک کو ایک دوسرے کے خلاف لڑانے والی بات نہیں ہے؟ پھر پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سیاست کر رہی ہے سندھ کے عوام کے ساتھ. اچھا, یہ ایک دھوکہ دینے والی بات ہے, اس لیے کہ آپ بات تو کر رہے ہیں کہ جی ہمیں پانی نہیں مل رہا ہے, کون نہیں دے رہا ہے کہ جی یہ مسلم لیگ والے جو ہے نا یہ کر رہے ہیں, تو پھر بیٹھے بھی ان کے ساتھ ہیں. پھر یہ مطلب اسی لیے تو شاید MQM ان سے اس بات پہ اختلاف بھی کر چکی ہے. تو دیکھیں ایک طرف کھڑے ہو جائیں, اگر آپ نے سندھ کی بات کرنی ہے اور اس کو ملانا ہے, پانی کا ایشو حل کرنا ہے, تو آپ کے جس کے ساتھ گریونسز ہیں آپ انہی کے ساتھ بیٹھ کے انہی کو طاقتور بنائے ہوئے, انہی نے جمہوریت کو یرغمال بنایا ہوا ہے, انہی نے انہی کی مرضی سے نہ CCI ہو رہی ہے نہ NFC ہو رہی ہے. تو یہ ظلم کون کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ پھر تو ہم پیپلز پارٹی کی طرف ہی انگلی اٹھائیں گے نا. اگر پیپلز پارٹی آج ہی اپنا وہ رسی پھینس لے تو یہ کہاں ہوں گے؟ پھر ان کی دھمکیاں کہاں ہوں گی؟ یہ جو آج بڑے تکبر بڑے رونق کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو PTI والے کیا کر سکتے ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, تو آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ ان کے ریاست کی طاقت ہے نا, تو ہم مانتے ہیں ریاست کی طاقت. آج مجھے آپ حکومت دے دیں تو کل میرے پاس بھی طاقت آ جائے گی اور ریاست کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں. تو آپ کیا ریاست کو عوام کے ساتھ لڑانا چاہتے ہیں؟ چلیں میں آپ کا جو کنسرن ہے وہ ذرا شیئر کر لیتا ہوں. شرمیلا صاحبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ تو مطلب بس سیریس نہیں ہے اس معاملے پہ, آپ گیم کر رہے ہیں ایک طرح سے عوام کے ساتھ, کہ آپ چاہیں تو ان کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں گورنمنٹ کو, اور یہ اکثر آپ سے یہ سوال پوچھا بھی جاتا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کب سنجیدہ ہوتے ہیں کسی بھی معاملے کے اوپر, کب سنجیدگی دکھاتے ہیں. ان کے اپنے صوبے کے اندر پتہ 150 دن سے خرم ایجنسی کے وہ رستے بند رہے, بچے دوائیاں نہ ملنے کی وجہ سے شہید ہو گئے, لٹرلی لوگ مر گئے, کھانے پینے کی سپلائی دیں, لیکن ایک لفظ انہوں نے نہیں کہا, کچھ انہوں نے کوشش نہیں کری ہے. ہم اسمبلی میں بولتے رہے اس حوالے سے, there was a humanitarian crisis in Khurram, but did they even bother about it? یہ کس چیز پہ سنجیدہ ہوں گے؟ ہم غزہ پہ بچے شہید ہوتے ہیں, ہم اس کے اوپر تو روتے ہیں. اپنے صوبے کے اندر بچے شہید ہو رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ رستہ بند ہے, دوائیاں اور کھانے پینے کی اشیاء نہیں مل سک رہی ہیں, معمول زندگی تتر بتر ہو گئی ہے, لائف ہیز کم ٹو اے اسٹینڈ سے, لوگ مر رہے ہیں وہاں پر, اینڈ دے آر لیسٹ بادرڈ. یہ کس سنجیدگی کی بات کرتے ہیں؟ یہ کسی چیز پہ سنجیدہ نہیں. اس معاملے پہ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا اب اگر CCI کا اجلاس نہیں ہوتا اور اس معاملے پہ اگر مزید ڈیلیبریشن؟ ستی صاحب, the ball is in the court of the government. یہ کس حد تک جائیں گے یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. اس معاملے کو اگر امیکیبلی ڈیفیوز کر کے اس معاملے کو حل کرنا ہے تو ان کو CCI کی میٹنگ بلانی پڑے گی, ان کو یہ منصوبہ منسوخ کرنا پڑے گا. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی طرح چلائیں گے تو یہ ان کی خوش فہمی ہے. یہ منسوخ کے ساتھ یا پھر فار دا ٹائم بینگ اس کو ہولڈ بھی کیا جا سکتا ہے جب تک آپ اس کو ری ایسیس کر لیں. میری گزارش سنیں, ابھی ایکنک کا اپروول نہیں ہوا, میں آپ کو لیکن CCI کا اجلاس بلانے میں مسئلہ کیا ہے؟ CCI کا اجلاس بھی ہو جائے گا. دیکھیے پہلے تو ایکنک کا ایک اپروول ہونا ہے نا. ٹھیک ہے, ایکنک کا اپروول اس پروجیکٹ کا مین اپروول ہے. CCI کے اجلاس بھی پانی کے ایشوز کے اوپر یقیناً ایک فورم ہے جہاں پہ ہو سکتا ہے, مگر بنیادی چیز کیا ہے جو کل ڈار صاحب نے کہی ہے, واضح طور پہ کہی ہے, ہم آئندہ دنوں میں انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے. CCI ایک فارمل فورم ہے جہاں پہ ایک حتمی چیز کو ایونچولی اسٹیمپ لگ سکتی ہے یا مور لگ سکتی ہے. لیکن ایک بیسک سی چیز ہے کہ اگر ایک آئین کہتا ہے کہ ہر 3 مہینے بعد اس کا اجلاس ہونا ہے, جی مگر نہیں, ٹھیک ہے CCI کا اجلاس ہو سکتا ہے, وہ بالکل ہو سکتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک اٹس میں کہہ رہا ہوں اس ایشو کے حوالے سے یہ کوئی رکاوٹ یا کوئی مین ایشو نہیں ہے. مین ایشو یہ ہے جو پریکٹیکلی ہونے والا کام ہے, جو ہم نے کہا ہم کریں گے اور پیپلز پارٹی کو دعوت دیں گے, وہ یہ ہے کہ آئندہ دنوں میں ان کے ساتھ بیٹھیں گے, ان کو دعوت دیں گے, ان کی سینئر سطح پہ جو بھی ان کی لیڈرشپ ٹیم ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ ہماری ٹیم کے ساتھ بیٹھے گی. اگر اس میں ٹیکنیکل لیول پہ ڈسکشنز درکار ہیں, سیاسی سطح پر درکار ہیں, جو بھی درکار ہیں, اس کے اوپر ایک کنسنسس ریچ کرنے کے لیے جو بھی ایفرٹ درکار ہوگی وہ ہم کریں گے, اور جو بھی اس پہ فیصلہ ہوگا وہ کنسنسس کے ساتھ ہوگا. اور کل ڈار صاحب نے بڑے واضح طور پہ یہ بھی بات کہی کہ جو بھی فیصلہ ہوگا
کسی بھی آؤٹ کم کے اندر سندھ کے شیئر واٹر شیئر کا جو ہمارا ایک طے شدہ شیئرز ہیں صوبوں کے جو شیئرز ہیں اس کے ایک قطرہ پانی بھی کم نہیں ہوگا. اگر ان اینی کیس سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ان کے ساتھ مل بیٹھ کے کنسنسس کے ساتھ ہوگا. چلیں جی، تھینک یو سو مچ بلال اظہر کیان صاحب، شرمیلا فاروقی صاحبہ اور شوکت یوسف زئی صاحب. آپ کا بھی بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر، بریک کے بعد آ کے پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. جی، بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خیر مقدم کرتے ہیں اور پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. یہ جو ظاہر ہے کہ انویسٹمنٹ فورم ہے، اس کا آغاز ہوا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچے. یہ بڑا خوش آئند ہے. ظاہر ہے کہ ملک ترقی اسی صورت میں کر سکتا ہے کہ پورٹ فولیو انویسٹمنٹس کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان میں آئے اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو اور جو سہولیات یہاں پر میسر نہیں ہیں وہ وہاں سے آ کے فائدہ ہمیں حاصل ہو سکے اور پاکستان اس میں اپنا مفاد ملحوظ خاطر رکھے. دوسرا معاملہ کینالز کا ہے، اس کے اوپر ظاہر ہے کہ سی سی آئی کا اجلاس ہونا چاہیے. یہ ایک ایسا فورم ہے جس کے اوپر بیٹھ کے آپ ڈسکس کر سکیں اور جو تمام تر معاملات ہیں ان کو ری اسیس کر سکیں کہ دور حاضر میں اس وقت جو اویلیبلٹی ہے واٹر کی، پانی کی جو ریسورسز ہیں ان کو کس طریقے سے بہتر بھی بنایا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے اس معاملے کو افہام و تفہیم کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.